अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं अली मुमताज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लॉग में बात करूंगा सैलाब की और उसके बाद टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो हम बात करेंगे जमील फ़ारूकी की, जो अब भी ज़ेर हिरासत हैं। सैलाब की बात करते हुए दोस्तों, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि माजी में क्या होता रहा है और माजी में किस किस ने क्या गलती की, किस किस ने क्या साजिश की, किस किस ने मुदाखलत की। अगर आप वो सब समझ जाएंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो अब इस दफ़ा भी हो रहा है वो पहली बार नहीं हो रहा है, बल्कि ये एक रेपिटेशन चल रही है और वही चेहरे दोबारा से सामने आ रहे हैं, वही सोच दोबारा सामने आ रही है। जब मैं बात कर रहा हूँ चेहरों की और सोच की, तो हम उन मुतासरीन की बात कतन नहीं कर रहे हैं जो सैलाब से मुतासर हुए हैं। हम उन चेहरों की और उन लोगों की बात कर रहे हैं, उन शख्सियात की बात कर रहे हैं जिनको इन तमाम सैलाब मुतासरीन को बर वक्त रिलीफ पहुंचाना था, रेस्क्यू करना था और सैलाब के आने से पहले और बारिशों के आने से पहले वार्निंग अलर्ट जारी करके लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाना था। इन्हीं लोगों ने 2010 में क्या किया, 2022 में क्या कर रहे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। और इसमें ब्यूरोक्रेसी भी बराबर की शरीक है, वो भी बराबर के कसूरवार हैं। इस दफा की जो तबाही है सैलाब को लेकर, ये किसी सिर्फ एक सूबे में नहीं है, बलूचिस्तान में भी है, सिंध में भी है, पंजाब में भी है, केपीके में भी है। आपने आज ही देखा कि वहाँ स्वात में किस तरह का एक होटल था, हनीमून होटल के नाम से, जो पानी अपने साथ बहा कर ले गया और कई मंजिला ये इमारत थी, लेकिन वो इमारत कांच की इमारत साबित हुई सैलाब के पानी के प्रेशर के आगे। दूसरी तरफ हमने देखा है कि किस तरह लोगों की लाशें मिल रही हैं पानी में से, लोगों के घर जो हैं उनकी छतें गिर गई हैं, किसी के घर की ना छत है ना दीवारें हैं और वो बिल्कुल खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है और इंतज़ार में है कि उसकी कोई मदद को आए, इंतज़ार में है कि कोई उसकी भी सुने। और इन लोगों को किसी भी किस्म हाथ मांग फैलाकर मांगने की आदत नहीं है, खुददार लोग हैं लेकिन मजबूर हैं, मजबूरी की हालत में हैं, इसलिए इस सब में से गुजर रहे हैं। और यहां पर मैं आपको यह भी बताऊं कि 2010 में जब सैलाब आया तो तब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी सिंध में भी, और पंजाब में गवर्नमेंट थी PMLN की, सेंटर में गवर्नमेंट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी। और तब भी जो फैसले हुए वो पॉलिटिकल लोगों को फायदे पहुंचाने के लिए किए गए। आपको याद होगा कि 2010 का जब सैलाब आया, ये अगस्त में आया, 1 अगस्त को मैं भी मौजूद था सैलाब ज़दा इलाकों में, मुजफ्फरगढ़ में मौजूद था। और फिर उसके बाद मैंने जनूबी पंजाब पूरा कवर करते हुए सिंध गया, सिंध के बाद मैं जैकबाबाद गया और जो मेरे तब के एक्सपीरियंसेस थे उनकी रोशनी में आपके सामने मैं ये तमाम तर तफसीलात रखने जा रहा हूँ। और मैंने वहाँ पर देखा है कि लोग अपने घर से इतनी उनको मोहब्बत है, अपनी ज़िंदगी से इतना शायद उनको ना प्यार हो, लेकिन अपने घर से प्यार है, वो अपने घर को छोड़ने को तैयार नहीं होते। उनकी कोशिश होती है कि किसी ना किसी तरीके से हम अपने घर में रहें, चाहे उसके घर की छत पे जाके हम पनाह ले लें, लेकिन हम अपने घर को ना छोड़ें। पाकिस्तान आर्मी हमेशा, जब भी कोई इस तरह का नेशनल डिजास्टर होता है तो पाकिस्तान आर्मी हमेशा हमें फ्रंट पर नजर आती है। पाकिस्तान आर्मी का किरदार हमेशा काबिल तहसीन रहा है और हम उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं। 2010 में भी ऐसे ही था, 2022 में भी ऐसे है। किसी खौफ, किसी डर के बगैर जाते हैं, जाके लोगों की इमदाद करते हैं। 2010 में जब सैलाब आया तो हमारे मुल्क में एंजेलिना जोली, मशहूर अदाकारा हैं, वो पाकिस्तान आई। पाकिस्तान आने का मकसद ये था कि सैलाब मुतासरीन की मदद करना। और वापस जाकर जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट जमा करवाई अक़वाम मुत्तहिदा को, तो उसमें ऐसे ऐसे होशरुबा इंकशाफात थे, ऐसी ऐसी बातें थीं जिससे ना सिर्फ ये कि उनको दुख हुआ तो उन्होंने उस रिपोर्ट में ये सब लिखा, बल्कि हमारे लिए भी यकीनन शर्मिंदगी की बात थी और दुख हमें भी बहैसियत पाकिस्तानी हुआ कि हमारे हुक्मरान आखिर कौन है और उनकी सोच क्या है। फिर उसके बाद मैं आपको ये जो हुआ एंजेलिना जोली के विजिट में, इसकी बात बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि खुर्शीद शाह साहब ने 2010 में सिंध में अपने इलाके में क्या किया था, जिसके नतीजे में अपने इलाके को फ़ायदा पहुंचाते पहुंचाते दीगर इलाकों की क्या कहानी थी और क्या तबाही हुई थी, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो एंजेलिना जोली ने कहा कि जी मैं आई और मैंने ये देखा कि सब अपने अपने मज़े कर रहे हैं, अपने मज़े लूट रहे हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी और उनकी फैमिली। उन्होंने कहा कि जी लोग मुझसे आके सैलाब ज़दा इलाकों में मिलना चाहते थे, लेकिन जो पॉलिटिकल एलीट थी वो उनको मुझसे मिलने नहीं दे रही थी। और लोगों को भूख है, प्यास है, उनको सामान चाहिए, राशन चाहिए, लेकिन जो पाकिस्तान की उस पॉलिटिकल एलीट थी, जो लीड कर रहे थे, जो प्राइम मिनिस्टर थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उनकी फैमिली उनसे मिलना चाह रही थी एंजेलिना जोली से। यानी कि एक तरफ आपकी आवाम, आप प्रायोरिटीज़ को, तरजीहात का अंदाज़ा आप इसी से लगाते हैं कि एक तरफ आपकी आवाम जो है वो सैलाब में फंसी हुई है, डूब रही है, मकानात गिर चुके हैं और मुफलसी है, मुफलसी के डेरे हैं, लेकिन आप हैं कि आपके शौक ही कुछ और हैं।
ان کی فیملی نے اینجلینا جولی سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی، انہوں نے کہا جی میں نے انکار کر دیا۔ ان کے انکار کرنے کے باوجود وہ پہنچ گئے اور وہ خصوصی طیارے پہ ملتان سے اسلام آباد پہنچے اینجلینا جولی سے ملاقات کے لیے۔ مطلب اتنا شوق تھا کہ جی بس ملاقات ہو جائے کسی نہ کسی طرح۔ انہوں نے کہا جی میرے لیے بڑے زبردست کھانے کا انتظام کیا گیا، میرے لیے بڑے مہنگے تحفے لا کر مجھے دیے گئے۔ کس نے دیے؟ یوسف رضا گیلانی صاحب اور ان کی فیملی نے۔ کہاں سے دیے؟ سرکاری خزانے سے دیے۔ اپنے پلے سے تھوڑی دیتے ہیں، اپنے پلے سے تو کچھ نہیں کرتے ہیں۔ اپنے پلے سے تو شاید ہو سکتا ہے کہ اپنے گھر کا بلب بھی نہ تبدیل کرواتے ہوں، وہ بھی کوئی کہیں جا کر کے جس سرکاری خرچ میں وہ بھی ہو جائے۔ گھر پہ آ کے کسی سے کوئی کام مرمت وغیرہ بھی کرواتے ہوں گے تو کہتے ہیں سرکاری بندہ بھیجو وہ کرے گا تاکہ ہماری جیب سے نہ لگے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ نہیں کہ جیب سے خالی ہیں، ان کے پاس اربوں خربوں روپے ہیں، لیکن جب خرچ کرنا ہوتا ہے تو خرچ کہاں کرتے ہیں؟ لوگوں کو خریدنے میں، ایم این ایز کو خریدنے میں، سینیٹرز کو خریدنے میں، ایم پی ایس کو خریدنے میں۔ وہ پرائیورٹیز ہیں، وہاں پر 30 کروڑ روپے آفر کر دیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر جب کسی سیلاب زدہ علاقے میں کسی کی مدد کرنی ہوتی ہے تو مدد خود نہیں کرتے ہیں، وہاں پر کہتے ہیں جی انٹرنیشنل این جی اوز آئیں، لوگوں کو فنڈز دیں، لوگوں کو آپ پیسہ دیں، اور این جی اوز کے ذریعے سارے کام کرواتے ہیں تاکہ اپنی جیب سے ایک بھی دھیلا خرچ نہ ہو۔ اس سے زیادہ شرمندگی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ افسوس کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ دکھ اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو اینجلینا جولی نے وہ ساری کہانی بیان کی کہ جی میرے لیے بڑا زبردست کھانا، اور میں سوچ رہی تھی کہ ایک طرف سیلاب میں جو لوگ ہیں ان کی کیا حالت ہے، اور یہاں پر یہ مزے کے کھانے اور یہاں عشائیے ہو رہے ہیں، اور میرے لیے ساری دعوت کا اہتمام کیا گیا ہے اور تحفے تحائف بھی دیے گئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی میرے ساتھ خاص طور پہ سب نے تصویریں کھنچوانے کی خواہش ظاہر کی، وہ بھی ہوا۔ تو یہ وہ مائنڈ سیٹ تھا جس کے بارے میں اینجلینا جولی نے بتایا 2010 میں ستمبر میں جب وہ پاکستان آئیں سیلاب زدہ علاقوں کو دیکھنے کے لیے، وزٹ کرنے کے لیے۔ اچھا میں جب سیلاب کی کوریج کر رہا تھا تو کرتے کرتے جب میں پہنچا سکھر، اور اس کے بعد پھر ہم آگے شکارپور اور جیکب آباد اور پھر ڈیرہ مراد جمالی اور ڈیرہ اعلیٰ یار کی طرف ہم گئے، تو میں نے وہاں پر یہ معلوم کیا اور پتہ چلا کہ جی جو جیکب آباد کی طرف پانی گیا ہے، شکارپور کی طرف اور آگے بلوچستان والی سائڈ پہ، کیونکہ جیکب آباد کے بعد آگے بلوچستان کی حد شروع ہو جاتی ہے، تو جو پانی وہاں پر گیا ہے اس کے جانے کی وجہ کیا ہے کہ خورشید شاہ صاحب جو اس وقت بھی فیڈرل گورنمنٹ میں تھے، فیڈرل منسٹر تھے، انہوں نے اپنی زمینوں کو بچانے کے لیے، اور ان کا علاقہ ہے آلیوان، ان کو اپنی زمینوں کو بچانا تھا، وہ بچانے کے لیے انہوں نے دوسری طرف کا بند توڑوا دیا تاکہ پانی سارا ادھر نکل جائے اور یہاں میری زمینیں بچ جائیں۔ تو آپ مائنڈ سیٹ کا اندازہ لگا رہے ہیں کہ مائنڈ سیٹ کیا ہے۔ جب مائنڈ سیٹ یہ ہوگا تو پھر نہروں کی بروقت صفائی نہیں ہوگی۔ جب مائنڈ سیٹ یہ ہوگا تو پہلے سے ہی لوگوں کو نقل مکانی کرنے کے لیے نہیں کہا جائے گا، ان کو کسی محفوظ مقام پر نہیں پہنچایا جائے گا۔ اسی طرح سے جو بند ہیں وہ بروقت مضبوط نہیں کیے جائیں گے۔ اس میں بیوروکریسی بھی برابر کی شریک ہے، کیونکہ بیوروکریسی بھی صرف جو ہے وہ اپنی افسر شاہی انجوائے کر رہے ہیں، اپنی کرسی انجوائے کر رہے ہیں، اپنے مزے کر رہے ہیں کرسی کے، اور جو باقی کام ہوتے ہیں وہ غلامانہ سوچ کے مطابق جہاں جہاں وہ بھی اپنا سوچ فائدہ ان کو جہاں نظر آتا ہے اپنے فائدے کو دیکھتے ہوئے ان احکامات پر وہ عمل کرتے ہیں جو ان کو سیاسی لیڈرشپ کی طرف سے جو بھی کوئی احکامات ہوتے ہیں۔ تو پرائیورٹیز نہیں ہے کہ ایک عام آدمی کو آپ نے ریلیف دینی ہے اور اس کو آپ نے اس کی زندگی کو بچانا ہے، اس کو کسی طریقے سے کسی محفوظ مقام پر پہنچانا ہے۔ یہی سب کچھ اس دفعہ بھی ہو رہا ہے، وہی کہانی ہے، ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اسی طرح لوگ بہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لوگ روتے ہوئے، چیختے ہوئے، چلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بچے بھوک کے پیاس کے مارے رات کو جاگ جاگ کے رات گزار رہے ہیں، اور بھوک سے ان کو نیند نہیں آ رہی ہے، اور کئی جگہ پہ تو ایسا ہے کہ رو رو کے تھک جاتے ہیں اور بچے بھوکے پیاسے رات کو سو جاتے ہیں، لیکن ان کو کوئی سامان نہیں ملتا۔ ان کو سامان جو چاہیے وہ تیار شدہ کوکڈ فوڈ چاہیے، کیونکہ ان کے پاس کہیں پر وہاں گیس کا انتظام نہیں ہوگا یا چولہے نہیں ہوں گے۔ ان کو کوکڈ فوڈ چاہیے کہ تاکہ بچے ہیں ساتھ میں تو ان کو ریڈی میڈ فوڈ جو ہے وہ لا کر دیا جائے اور وہ لوگ کھائیں اور اپنی بھوک کو کسی حد تک مٹا سکیں، اور ان کے کچھ دن گزر جائیں کہ جب تک پانی اتر نہیں جاتا اور وہ اپنے اپنے علاقوں میں واپس نہیں جاتے ہیں۔ اور ان لوگوں کی مدد کرتے ہوئے یہ نہ سوچیں کہ آپ کسی پہ کوئی احسان کر رہے ہیں، یہ نہ سوچیں کہ یہ خدا نہ خواستہ کوئی بھیک مانگ رہے ہیں، یہ خدا نہ خواستہ بھکاری نہیں ہے، یہ خوددار لوگ ہیں۔ یہ تو حالات ایسے ہیں کہ جس کے نتیجے میں یہ سب ہو گیا اور ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اگر آپ نے فنڈز دینے ہیں، ڈونیشنز دینی ہیں، تو آپ یہ ضرور تحقیق کر لیں کہ جن کے ذریعے آپ دے رہے ہیں وہ ایک نمبر لوگ ہیں یا نہیں، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو موسمی بٹیرے ہوتے ہیں، جو اس طرح کا جب آتا ہے کوئی سلسلہ ہوتا ہے، ڈیزاسٹر ہوتا ہے، تو وہ آ جاتے ہیں جی ہم بھی این جی او ہیں، وہ لوگوں سے پیسے بٹورنا شروع کر دیتے ہیں۔ پیسے آگے صرف 10-15% یا 20% خرچ کرتے ہیں، شاید وہ بھی نہیں کرتے، اور باقی سب اپنی جیب میں رکھتے ہیں۔ تو بہت احتیاط کیجیے۔ میں نے فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، گراؤنڈ پہ زبردست کام کرتے ہیں۔ عیدی والوں کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے میں نے، بہترین کام ہوتا ہے ان کا۔ اسی طرح سے الخدمت فاؤنڈیشن کا کام بہت اچھا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان صاحب نے جب بھی فنڈز کے لیے، ڈونیشنز کے لیے کہا ہے تو لوگوں نے آنکھیں بند کر کے ان پہ بھروسہ کیا، اعتبار کیا ہے، تو ان پر لوگوں کو ٹرسٹ ہے۔ لیکن اگر وہیں پر جا کر شہباز شریف صاحب، بلاول صاحب یا کوئی اور
ڈونیشنز مانگے گا تو وہ ان کو ڈونیشنز نہیں دیں گے. تو یہ سندھ میں بھی جو اب کی صورتحال ہے جو میں نے آپ کو خورشید شاہ صاحب کا بتایا، اس میں آخر میں بتاؤں کہ فریال تالپور صاحبہ کی زمین ہے وہاں ٹنڈو الیار میں، اور اس کو اس دفعہ پہلے خورشید شاہ صاحب کا معاملہ تھا، اس دفعہ فریال تالپور صاحبہ کا معاملہ ہے کہ ان کی زمین ہے ٹنڈو الیار میں، اور اس کو بچانے کی خاطر پانی دوسری طرف اس کا رخ موڑ دیا گیا کہ جی پانی دوسری طرف چلا جائے اور کوئی دیہات جو ہے وہ زیر آب آ جائیں گے، وہاں پر پورے گاؤں کا گاؤں ہو سکتا ہے کہ ڈوب جائے، لیکن فریال تالپور صاحبہ کی زمین جو ہے وہاں پانی نہ جائے، ان کی زمین نہ خراب ہو، ان کی زمین میں لگی فصل جو ہے وہ تباہ نہ ہو. یہ وہ سوچ ہے. تو ہم یہ دعائی کر سکتے ہیں اپنے رب سے کہ یا اللہ ہمارے سیاستدانوں کو، ان جو منتخب لوگ ہیں طاقت کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے، ان کو ہدایت دے اور ان کو توفیق دے کہ یہ ایک عام آدمی کا درد محسوس کر سکیں، اس کا احساس کریں اور اس کے اوپر سیاست نہ کریں. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سیاست نہیں ہونی چاہیے، اور آپ بڑھ چڑھ کے ان لوگوں کی امداد کریں، اور یہ لوگ مستحقین ہیں، صحیح معنوں میں مستحقین ہیں، اور میں یہ تکلیف سمجھ سکتا ہوں کہ ان کی تکلیف کیا ہے، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب منظر دیکھا ہے. آخر میں جی ہم بات کرتے ہیں جمیل فاروقی کی. جمیل فاروقی کو ایک دفعہ پھر آج پیش کیا گیا، میجسٹریٹ تھے ایف آئی اے کے ان کے سامنے، اور ان کے وکیل میاں اشفاق صاحب نے، میاں علی اشفاق صاحب نے بڑے زبردست دلائل دیے، اور ایسے ایسے دلائل دیے. کل ان کا جملہ مجھے بڑا پسند آیا تھا، میں تو وہ بار بار دہرا رہا ہوں کہ اسلام آباد پولیس والے عقل سے پیدل ہیں، جس پر اسلام آباد پولیس والے بڑے غصے میں آ گئے تھے کہ واپس لیں جی، واپس لیں جی، جملہ واپس لیں. اور واپس کیوں لیں جناب؟ آپ عقل سے پیدل ہیں، آپ ثابت کریں آپ عقل سے پیدل نہیں ہیں، آپ ثابت کریں کہ آپ ذہین ہیں، آپ ثابت کریں کہ آپ انصاف پسند ہیں، آپ ثابت کریں کہ آپ غلام نہیں ہیں، آپ ثابت کریں کہ آپ آزادی سے ملازمت کر رہے ہیں، آپ ثابت کریں کہ آپ یہاں پر کسی کی خوشامد میں نہیں لگے ہوئے ہیں، آپ صحیح فیصلہ کر رہے ہیں، صحیح قانون کے مطابق کریں، وہ کر کے دکھائیں تو آپ کو کہہ دیا جائے گا کہ آپ عقل سے پیدل نہیں ہیں. اسی طرح آج ایف آئی اے کو میاں علی اشفاق صاحب نے عدالت میں کہا کہ اگر میں ان کو یہاں پہ ننگا کر دوں، اس پر ان کو غصہ چڑھ گیا. ارے بھائی، جب آپ کسی کو کرتے ہیں ننگا، جیسا کہ جمیل فاروقی کو کیا گیا، یا شہباز گل نے کہا تھا کہ جی میرے ساتھ یہ جنسی اسالٹ ہوا ہے، جب آپ ان کے ساتھ یہ سب کرتے ہیں تو تب کیا سب سیٹ ہے؟ تب قابل قبول ہے؟ تب سب اچھے کی رپورٹ ہے؟ اور اگر آپ کو صرف کوئی جملے میں ہی کہہ دے کہ اگر میں ان کو یہاں پر ننگا کر دوں تو آپ بار بار کہیں ان کو کہیں جی واپس لیں، ان کو کہیں جی واپس لیں، ان کو کہیں جی معذرت کریں، تو انہوں نے کہا جی میں معذرت نہیں کروں گا. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے. پہلے پولیس نے اپنے پاس کئی دن تحویل میں رکھا، کوئی توقع نہیں بنتی تھی، پھر جب دیکھا کہ اپنے ہاتھ سے بات نکل رہی ہے تو ایف آئی اے کے حوالے کر دیا. ایف آئی اے نے بھی 2 روزہ جسمانی ریمانڈ آج لے لیا ہے. ارے بھائی، جسمانی ریمانڈ سے کیا کرنا ہے آپ نے؟ آپ کیا مزید ٹارچر کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ مقصد ہے آپ کا؟ تسلی نہیں ہوئی ہے؟ کلیجے کو ٹھنڈ نہیں پہنچی ابھی تک؟ کافی نہیں ہو گیا ہے کیا؟ نہیں ہوا تو اس لیے آپ یہی سب کر رہے ہیں، اس لیے تو آپ جسمانی ریمانڈ مانگ رہے ہیں. ورنہ تو یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے، تو معاملہ کب کا ختم ہو جانا چاہیے تھا. لیکن معاملے کو گھسیٹا جا رہا ہے، معاملے کو بیجا لمبا کیا جا رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ذہنی طور پہ بھی، مینٹلی بھی ٹارچر کیا جائے، ہراس کیا جائے. اور یہ ہراسمنٹ ہے، یہ مینٹل ٹارچر ہے، اور دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. دنیا سو نہیں رہی ہے، آنکھیں بند کر کے ان کی آنکھوں پہ پردہ نہیں ہے، کانوں سے وہ بہرے نہیں ہو گئے ہوئے ہیں، عقل سے وہ پیدل نہیں ہیں، ان کا دماغ بھی کام کرتا ہے، آنکھیں بھی کام کرتی ہیں، کان بھی کام کرتے ہیں. سب دنیا دیکھ رہی ہے کہ آپ کس طرح سے جو کسٹڈی میں لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ ٹارچر کر رہے ہیں، اور ان کو جان بوجھ کر معاملے کو لٹکایا جا رہا ہے، ان کو سزا دی جا رہی ہے. سزا دلوانی ہے تو عدالت سے سزا دلواؤ بھائی، اور سزا جب ملتی ہے تو پھر بندہ جیل جاتا ہے. یہ ایف آئی اے کی تحویل میں یا پولیس کی تحویل میں نہیں ہوتا ہے. تو ایف آئی اے والے ہمارے جتنے بھی وہاں پر آج افسران موجود تھے، اہلکار موجود تھے، اتنا غصہ کس بات کا بھائی؟ صرف یہی تو کہا ہے کہ اگر میں آپ کو ننگا کر دوں، اگر لفظ کیا ہے، اگر میں آپ کو ننگا کر دوں، تو اگر کا ہی کہا ہے نا، کیا تو نہیں نا، یا یہ تو نہیں کہا میں کرنے لگا ہوں، صرف کہا نا. اتنے بھی ڈر گئے، اتنے بھی گھبرا گئے، اتنا بھی برا لگ گیا. تو پھر ذرا ان کا سوچیں کہ جن کے ساتھ آپ نے یہ سب کیا ہے. سوچئے، سمجھیے، احساس کیجئے، ہو سکے تو تھوڑی سی شرم بھی کیجئے. مجھے علی ممتاز کو آج کے ویڈیو لاگ سے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.